अपने आप को जो जल्दी माना होगा मगर बीवी हो ब्रूटली ओ जी। हाँ, तो ये जो कहानी थी ना जो आपने मिसाल दी, वो बंदा कहता था कि मैं जब कहता था जो तबाहियाँ मचाते हैं राइस, जो आपने अमेरिका ने प्रोजेक्ट ये है जी कीश, वो दाल है, और यहाँ पर अभी गर्म हो रहा है चिकन कोरमा। यहाँ पे भी गर्म हो रहा है चिकन कोरमा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ख़ास, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सलमान भाई आए हुए हैं फ्रॉम कनाडा, और मेरे साथ बैठी हुई हैं सलमान की बहन और मेरी बहुत ही बचपन की फ्रेंड नौशीन शहजाद। तो चीनों के साथ मतलब हम उनको प्यार से चीनों भी कहते हैं। बचपन में हमारे पेरेंट्स जो हैं वो आपस में फ्रेंड्स थे, तो हमारा चाइल्डहुड भी इकट्ठा गुजरा। उसके बाद तो फिर ज़ाहिर है आलिया आ गई इस फैमिली में, तो एक रिश्तेदारी भी हो गई और फ्रेंडशिप तो थी ही थी। तो उसके बाद फिर हमारी ये पिछली 30 ईयर्स से एक फ्रेंडशिप चल रही है। शुरू में नौशीन एक लाइक शी वाज अ ब्यूटीफुल टीनेजर, केयर फ्री सी मेरी फ्रेंड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी जब पढ़ाई कंप्लीट की तो नाउ शी इज़ PhD इन साइकोलॉजी। तो बाकी चीज़ें मैं मेरे ख्याल में नौशीन को कहती हूँ कि वो अपनी खुद बताएं। नौशीन आप बताएं कि आपका कहाँ पे है सारा प्रैक्टिस, कहाँ कर रही हैं आप, और आपने कहाँ से PhD अपनी कंप्लीट की? जी, बस ये आपके साथ तो एक उम्र गुजरी है। अब नाजरीन के लिए थोड़ा सा बता देते हैं, आपको तो सब पता है, घर की बात है। तो ये पढ़ाई का एक सिलसिला है मेरे ख्याल में कभी ना ख़त्म होने वाला, और इसको अगर कभी ना ही ख़त्म करें तो इंसान मतलब चाको चौबंद रहता है, और उसकी जुस्तजू रहती है कि अपने गोल्स बनाता रहता है कि अब ये करना है, अब ये करना है। हर फील्ड इतनी वास्ट हो चुकी है, आपको पता है। किसी फील्ड में आप कदम रखते हैं तो आपको लगता है मैं ही तिफले मकतब हूँ, मुझे अभी और सीखना है। तो ये चीज़ फिर उसको परेशान करती है कि अभी मुझे और इसमें सीखना है। और जहाँ पर आपने ये कह दिया कि मुझे सब आ गया, वहाँ आपकी डेवलपमेंट रुक गई। तो बस इसी का है। लेकिन नौशीन नजरिया यार, मैं ये सोचती हूँ कि आपको ख्याल कैसे आया कि मैं इतना मुश्किल ये फील्ड है एंड यू आर सो गुड इन इट ना, तो वो आपको आपके अंदर इन बिल्ड था ये पढ़ना। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जिससे कि बाकियों को भी बड़ी एक हेल्प मिलेगी कि एक हमारा होता है इंटरेस्ट, और एक हमारा होता है एप्टीट्यूड, और एक होता है पोटेंशियल। अच्छा। अगर ये तीनों चीज़ें लाइन में आ जाएं तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आपने क्या बनना है। अच्छा। आप देखें कभी बच्चे होते हैं, वो घर में अम्मी कहती हैं बेटा टोस्टर ख़राब है, वो छोटे से बच्चे घर में टोस्टर ठीक कर देते हैं। अच्छा, तो अब वो घर वाले कहते हैं ये तो बना बनाया इंजीनियर है, तो उस बच्चे को अपनी करियर चूज करने की और करियर टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो छोटे नजर आने लग जाए। वो उस चीज को फिर हम कहते हैं कि ये उसके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल है। अब आप पोटेंशियल को चमकाएंगे कैसे? यूनिवर्सिटी भेज के। ठीक है, अब आप उस पोटेंशियल को अगर कुछ भी ना करें, ना उसको पॉलिटेक्निक में डालें, ना उसको आप किसी डिप्लोमा कोर्स में डालें, ना उसको कुछ सिखाएं, तो बस उसका उतना ही रहेगा कि कभी पकड़ के हैंडल ठीक कर दिया, कभी कुछ ठीक कर दिया। अब जो आपने उसका पोटेंशियल शार्प करते गए, शाइन करते गए, अब वो फ्लरिश करता गया और एक दिन बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। सही बात। बहुत बड़ी इन्वेंशन कर सकता है। सही बात। तो इसी तरह छोटी सी वो बच्ची जो गुड़िया को लेके फिरती है गोद में और कभी कहती है मैं खाना पकाऊं, तो व्हाई नॉट, शी कैन बी अ वेरी गुड होम मैनेजर। ठीक है, शी कैन बी अ वेरी गुड होम मेकर। तो ये भी एक, आप उसको अगर प्रोफेशन नहीं समझते तो मैं तो समझती हूँ कि होम मेकर एक प्रोफेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बच्चियों के अंदर होता है या बच्चों के अंदर होता है कि उन्होंने क्या करना है। तो माएँ जो समझदार होती हैं वो अपने बच्चों को देखती हैं तो समझ जाती हैं इस बच्चे ने क्या और बनना उसको है, उसी तरफ टू द एक्सीलेंस लेके और जाती वो है। फिर क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। जैसे कोई भी जूल है, वो पहले पत्थर है ना, उसको फिर थोड़ा ऊपर से पॉलिश करते हैं और फिर उसको वो करके तराशते हैं, तो फिर वो एक जी हीरा बनता और है। फिर आप यार चीनू, मुझे नहीं लगता था कि आप साइकोलॉजी की तरफ जाओगे। अब तो मुझे लगता है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो हम आपके पास आराम से आ सकते हैं। आई मीन दिस इज वेरी इम्प्रेसिव। आई फील सो प्राउड ऑफ चीनू। जब मैं 8th या 9th ग्रेड में थी, अच्छा, तो बड़े स्कूल में बच्चों के मसले हो जाते थे, लड़ाइयाँ हो जाती थी, तो वो मैं उनकी लड़ाइयाँ ही सुलझाती रहती थी।
تو مجھے لگا کہ کانفلکٹ ریزولوشن تو مجھے ایسے ہی آ گئی. کانفلکٹ ریزولوشن ایک بہت بڑا ہمارا اندر تھا جی, یہ ایک دبی ہوئی چنگاری تھی جی. حالانکہ میں نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا, چھوڑ کے پھر سائیکالوجی لے لی. تو پھر مجھے سمجھ اچھا پھر جب میں نے پہلا ہی ٹیسٹ دیا تو میرے 200 میں سے میرے خیال میں 180 مارکس آئے. اچھا. اور میں خود حیران رہ گئی. اور پنجاب یونیورسٹی تھی اور فیڈرل بورڈ بڑا آپ کا سخت ہوا کرتا تھا, مگر اس زمانے میں آپ کا پنجاب بورڈ اور یہ سب, تو اس وقت میں نے کہا کہ یہ تو میں سائیکالوجی کی طرف نہیں جا رہی, سائیکالوجی مجھے بلا رہی ہے کہ آ جاؤ ایڈمیشن لے لو. تو یہ اور میں نے اپلائی کیا تو ایڈمیشن مل گیا. چینو آپ میڈیکل کالج میں نہیں گئی ہیں, لیکن آپ جو دماغی علاج کر رہی ہیں نا جی, یہ بھی مطلب علاج ہے. مطلب ایز اے مطلب میں دوسری ڈاکٹر ہوں جی, لیکن ساری بیماریاں سٹارٹ ہوتی ہیں ادھر سے اور وہ آپ ٹھیک کرتے غلط سوچ سے, نیگیٹو تھاٹس. تو ان اے سینس سائیکالوجسٹ جو ہے وہ جڑا ہوا ہی ہے یہ ہمارے پروفیشن سے. اصل میں اس کو ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے. جیسے آپ کا کام ہے تو آپ کے پاس یا تو کوئی کاؤنسلر ہو یا آپ تو خیر خود بہت اچھی کاؤنسلنگ کر لیتی ہیں. اگر آپ کے پاس بہت لوگ آ گئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اتنا ٹائم نہیں لگا پا رہی کیونکہ آپ کی جو پروفیشنل وہ ہے ایکسپرٹیز وہ ہے کہ آپ اس کو میڈیسنز بتائیں, سب کچھ بتائیں, تو بہت لوگ آ گئے ہیں تو آپ اپنے پاس ایک کاؤنسلر رکھیں اور ان کو بتائیں کہ یہ گائیڈ کرنا. صحیح بات, ٹھیک ہے. اچھا اب جب آپ نے وہ کر لیا تو نیگیٹو تھاٹس بھی آپ نے ہینڈل کر لی, سب کچھ کر لیا. اس کے بعد بائی دا ٹائم وہ آپ کے پاس آیا پیشنٹ تو وہ اپنی نیگیٹو تھاٹس بھی بتا پا رہا ہے, سب کچھ آپ کو بتا رہا ہے, اور آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے آپ اپنے دوائیاں اس کو دے رہی ہیں تو وہ بہترین کام کر رہا ہے. صحیح بات. یا ایون اگر ڈاکٹر دوائیاں نہ بھی دے, تسلی بھی دے دے, تو مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آئیے تو تسلی بڑی چیز ہے. صحیح بات جی. جیسے اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ ڈونٹ پینک تو مریض پینک نہیں کرتا کہ اچھا ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ اصل میں میجک ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں ابھی تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے آپ کے پاس ایک قدرت کا بہت بڑا ایک تحفہ ہے. ایگزیکٹلی. آپ کچھ لفظ بولتے ہیں تو آپ اپنا مذہب بدل سکتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں. کچھ لفظ بولتے ہیں آپ, کچھ لفظ بولتے ہیں تو دو لوگوں کا, اجنبی لوگوں کا نکاح ہو جاتا ہے آپس میں. وہ صرف لفظ ہے, آپ نے کوئی ریچول نہیں کیا اس میں, کوئی ہم نے پھیرے نہیں لیے, کوئی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. کئی دفعہ لفظ مرہم بھی بن جاتے ہیں. جی, if you are so hurt آپ نے چند لفظ تسلی دے دو. ایگزیکٹلی, آپ نے چند لفظ بولے اور دونوں میاں بیوی کا حرمت کا رشتہ قائم ہو گیا. تو یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. اور پھر اسی طرح خدا نخواستہ انفارچونیٹلی آپ نے وہی لفظ بولے تو وہ رشتہ ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ٹرو. ٹھیک ہے. مجھے آپ مجھے آپ یہ بتائیں آپ ادھر سے گھوم کے ادھر کیسے پہنچ گئے ہیں؟ تو آج کی شام ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوشین شہزاد کے علاوہ ایک اور ڈاکٹر بھی ہیں جو ہیں سلمان بھائی کے بڑے بھائی عمران بھائی. السلام علیکم. اور عمران بھائی آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں جی پاکستان میں نے کافی عرصہ کام کیا, اس کے بعد میں پھر انگلینڈ چلا گیا تھا. تو 1991 سے میں انگلینڈ میں ہوں, تو بس 30-35 سال وہاں ہو گئے ہیں. اینستھیزیا میں وہاں کام کر رہا ہوں, ہاسپٹل ڈاکٹر ہوں. کوئی اپنا نمبر بتا دیں یا کوئی اپنے کلینک کا ایڈریس بتا دیں کہ اگر کوئی آپ سے ملنا چاہے یا آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو کس طرح کریں؟ ٹھیک ہے. یہ npcpakistan1@gmail.com پہ ای میل کریں تو آپ مجھ سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ 0300-826-2822 پہ کال کریں تو آپ کا رابطہ ہو جائے گا. ایک لائیو جو آپ کا فون سنیں گے اور وہ آپ کی کال مجھ تک پہنچا دیں گے. تو یہ سب ذرائع ہیں ملنے کے. اس کے علاوہ آپ گوگل پہ سرچ کریں تو اس پہ بھی کلینک کا ایڈریس بھی آ جائے گا, نیورو سائیکالوجی سینٹر پاکستان. اور باقی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں, آپ جو سوال کریں تو آپ کی طرف سے جو ہے وہ انجو سوال کریں. میں کیونکہ مجھ سے بہت سارے لوگ جو کویشچنس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ میں ان کا آنسر کروں, میرے پاس میری فرینڈ نوشین بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ ہیں سائیکالوجسٹ, تو مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر وہ کریں گی, جواب دیں گی. تو سب سے زیادہ جو پوچھا جاتا ہے نا کویشچن وہ یہ ہے کہ شادی کرتے ہوئے
کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے, اور جو لو میرج ہے وہ زیادہ سکسیزفل ہے یا جو کہ امی ابو بتا دیتے ہیں وہ زیادہ سکسیزفل ہے, اور کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے, کیا کرنی چاہیے. دس از اے ویری ویری پاپولر کویشچن جو ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے. میرے خیال میں چینوں سے بہتر, سوری چینوں, یہ تو گھر کی بات ہے نا, یہ کون سا کوئی ہم بڑا فارمل تھوڑی کر رہے ہیں. تو نوشین سے زیادہ میرے خیال میں بہتر کوئی بھی جواب نہیں, اور اگر آپ اس کا جواب دیں گی کسی کو فائدہ ہو جائے گا تو آپ کو اللہ اس کی جزا دے گا. یہ تو پھر آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے. بتائیں. تو اس پہ دیکھیں کہ جو فیملی ہے وہ ایک یونٹ ہے, اور وہ سب سے چھوٹا, وہ ایک ادارہ ہے. مطلب فیملی جیسے بڑے بڑے ادارے ہیں, جیسے فوج ایک ادارہ ہے, بیوروکریسی ایک ادارہ ہے, پولیس ایک ادارہ ہے, PIA ایک ادارہ ہے, اسی طرح فیملی بھی ایک ادارہ ہے بیسیکلی. تو اس ادارے کا جو یونٹ ہے وہ میاں بیوی اور بچے ہیں. تو یہ اس کے یونٹس ہیں. کسی بھی ملک میں اگر آپ اس یونٹ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو باقی تمام یونٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح بات. تو گویا کہ کیونکہ انہی یونٹس میں سے ایلیمنٹس نے نکل کے باقی انسٹیٹیوشنز بنانے ہیں. تو پھر ہوا یہ کہ ہم اگر یہ میریٹل کاؤنسلنگ یا پری میریٹل کاؤنسلنگ یا اس قسم کی کوئی چیز ہم اپنے کورس میں شامل کر لیتے ہیں, یا ہم مینڈیٹری کر دیتے ہیں کہ جس بھی بچے نے FSC کرنی ہے وہ یہ ورک شاپ ضرور اٹینڈ کرے, کیونکہ اس نے زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پہ شادی کرنی ہے. آج سے 5 سال بعد, 4 سال بعد اس نے شادی تو کرنی ہے. 20 سے لے کے 30 سال کے درمیان اس نے شادی کرنی ہے. صحیح بات. اور اس کو شادی کے موقع پہ سوائے اس کے کہ غرارہ کو کس رنگ کا ہو اور ڈیکوریشن کس رنگ کی ہو, اس کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں. سب سے امپورٹنٹ یہی ہے. جی. تو یہاں پر ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نہ شکل, نہ لو میرج, نہ ارینج میرج, نہ لڑکے کی خوبصورتی نہ لڑکی کی خوبصورتی, کچھ بھی کاؤنٹ نہیں کرتا. جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ یہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ کیا میچنگ ٹھیک تھی. ٹھیک ہے. دیکھیے اگر ایک لڑکی فرض کیجئے دنیاوی سٹینڈرڈز کے مطابق بہت خوبصورت ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک میچ ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح لوگ الگ الگ جو ہے وہ قسموں کے ہوتے ہیں. اگر دنیاوی سٹینڈرڈز کے مطابق وہ لڑکی جو ہے اس کی کسی بھی قسم کی ہم اس کو اس میں ڈال دیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے یا کم خوبصورت ہے ہمارے سٹینڈرڈ میں, تو ہم اس کے ساتھ میچ ڈھونڈیں گے کہ میچ ہو. ٹھیک ہے. بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے تو ہم ہائیلی ایجوکیٹڈ ڈھونڈیں گے, تب ہم شکل تو دیکھیں گے ہی نہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے یہ اچھا, پھر ہم اسی طرح کاسٹ دیکھیں گے, یا ہم ایک سپرفیشل یا ایٹ لیسٹ ایک تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کتنا سملیرٹیز کتنی ہیں. جتنی سملیرٹیز ہوں گی اتنا فائدہ ہوگا دونوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ایبسولوٹ سٹینڈرڈ ہے, دونوں کو فائدہ ہوگا, زندگی گزارنے میں آسانی ہوگی. ایک دم کوئی آپ کو کوئی سرپرائزز نہیں ملا کریں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ عید ہوئی تو اچھا ان کا تو کوئی اور ہی نوشین. اب تو یہ ہے نا کہ لیکن لوگ جب تک کہ شادی کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی بندہ یا بندی کیسی ہے, جی وہ دکھا کچھ رہے ہوتے ہیں, وہ نکل کچھ آتے ہیں. اگر یہ مشکل آ رہی ہو تو آپ لڑکی کی ماں اور دادی کو دیکھیں. اچھا جی, آپ لڑکی کو مت دیکھیں, لڑکی کی ماں کو دیکھیں, نانی کو دیکھیں, دادی کو دیکھیں, کیونکہ جو وہ ہیں خواتین وہی بچی نے بڑے ہو کے بننا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سگڑ ہیں, آپ ان کے گھر گئے اور آپ نے ان کے کچن میں دیکھا چیزیں صحیح بات ہے کہ ان کا واش روم اور ان کا کچن وغیرہ دیکھنا چاہیے. بالکل دیکھنا چاہیے. صحیح. اور اگر آپ بھی سلیقے والے نہیں ہیں تو پھر کوئی بات نہیں, آپ سے تو میچنگ ہے, آپ بھی اسی گھر میں شادی کریں. کیا مل کے خوب گند مچائیں گے گھر میں. بالکل خوب گزرے گی, جو مل بیٹھیں گے دیوانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی آپ بھی اسی طرح ہیں کھلے ڈلے, اور آپ کو بھی کوئی زیادہ صفائی کا خیال نہیں ہے, اگلے کو بھی نہیں ہے, تو بس آپ کی تو میچنگ ہو گئی. اگر مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ خود تو بالکل سگڑاپے کے نہیں ہیں, نہ آپ کو کوئی طریقہ ہے نہ کچھ ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بہو ایسی آئے کہ نہایت سگڑ, نہایت ہر کام میں, تو وہ تو بھائی آپ کے گھر آتے ہی پریشان ہو جائے گی کہ کس جنگل میں آ گئی. صحیح بات ہے. تو اس لیے سملیرٹی ہے جو کہ ضرورت ہے کہ آپ نے شادی سے پہلے کیا چیزیں دیکھنی ہے. ایجوکیشن میں میچ کر لیا, ریلیجن میں میچ جیسے لڑکیوں کی شادی جب لڑکی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لڑکا, جی, تو پیسہ کتنا دیکھنا چاہیے. آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا ویل سیٹلڈ لڑکا ہو اور خوب پیسے والے ہوں, ریچ ہوں. دیکھیے پیسہ تو جتنا مرضی ہو, اور ریپ کا کیس بن گیا تو پیسہ تو کیا, بہتر ہے کہ تعلیم دیکھیں.
ہاں صحیح بات ہے بیٹا کہ تعلیم دیکھیں, وہ خود ہنر بخود- دیکھیں, ہاں ہنر دیکھیں کیا ہے, اور یہ دیکھیں کہ لڑکا موٹیویٹڈ کتنا ہے کمانے میں. دوسرے کنجوس تو نہیں ہے. بہت بہت امیر گھرانوں میں لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ ٹیوشن کما کے اپنا گزارا کرتی ہیں. یہ میری کی خود کی آبزرویشن, یہ میری کلینکل آبزرویشن ہے کہ ایک انتہائی امیر خاندان کی لڑکیاں آتی ہیں مگر وہ قسطوں میں پیسے پے کر سکتی ہیں, بیکاز دے کین ناٹ ایون پے اینی تھنگ, کیونکہ ان کو وہ ان کے ہسبینڈز کنجوس ہوتے ہیں. بالکل, یعنی وہ چاہیں گے تو ان کو 7 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کرا دیں گے مگر وہ ان کے درزی کے لیے 2000 روپے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جب اس قسم کی وہ چیز ہوتی ہے نا, تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کنجوسی کہ نہ مائزر نہ ہو, سملیرٹیز ہوں, جی کاسٹ آپ کی ہو, ریلیجن ہو, ریلیجن پریفریبلی ریلیجن سیم ہو. بالکل, مطلب جتنی سملیرٹیز ہوں گی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں Acclimatize ہونا. آپ اپنا یہ آپ کا ڈرائنگ روم کتنا پیارا سیٹ ہے, اس میں کیا ہے, میچنگ ہے نا. آپ نے ایسے تو نہیں کیا آپ نے ارتھ ٹونز لیے, میں نے آتے ہی دیکھ لیا کہ آپ نے ارتھ ٹونز میں سیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ان ارتھ ٹونز میں 2-4 چیزیں لا کے رکھ دوں, ارتھ ٹون کی نہ ہو تو آپ کو بھی کھلیں گی. ٹھیک ہے نا, بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ نوشین جیسے میاں بیوی خود ہیں, جی ان کو بھی 100% اگر سیم نہ بھی ہو. فار ایگزامپل اگر میاں بہت خاموش طبیعت ہے تو بیوی بھی اگر خاموش طبیعت ہی ہوگی تو پھر تو خاموشی چاہیے رہے گی. جی, مگر اب اس آپ میں یہ بھی opposite سوچ ہونا لیں is okay. کہ اگر اپوزٹ ہے تو پھر کیا بنے گا میاں بیچارے کا, جو کہ انٹروورٹ تھا تو اس کے اوپر ایک ٹارچر میری ہو طرح گیا, مجیب کے کان کاتی رہے گی, ایک ٹارچر ہو گیا اس کے. ہاں لیکن مطلب آئی مین تھوڑا سا اپوزٹ ہونے سے خیر ہے. ایکچولی بہت اپوزٹ جو ہے وہ ایک میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں رومانٹکلی اور بکشلی تو بڑا اچھا لگتا ہے کہانیوں کے لیے, اور ہمیں فلموں میں بڑا اچھا لگتا ہے یہ بات کہ جی میاں چپ چپ تھا, لو کانفیڈنس تھا, اور لڑکی کو چلبلی سی آ گئی اور اس نے ٹھیک کر لیا. اصل میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اصل میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے اگر فرض کیجیے آپ کو واک کرنے کا شوق ہے, آپ کو ہائکنگ کا شوق ہے, آپ کے شوہر کو قطعی نہیں ہے, تو آپ کیا اکیلی ہی جائیں گی نا پھر, ورنہ اس کو زبردستی لے کے جائیں گے تو وہ میزریبل. ہاں وہ پھر پیرنگ تو نہیں ہوئی نا. پھر آپ کو بیڈمنٹن کھیلنے کا شوق ہے, اس کو اٹھنے کا ہی شوق نہیں کہ میں اٹھوں ہی نہیں صوفے سے. ایک پوٹیٹو کاؤچ ہے اور ایک جو ہے وہ بہت باہر جانا چاہ رہا ہے, تو کم از کم کچھ تو میچ ہو. اگر یہ بھی چل جائے گا کہ ایک کو اسکواش پسند ہے, ایک کو کرکٹ, پھر بھی چل جائے گا, مگر ایک کو ٹی وی دیکھنا پسند ہے, ایک کو واک, یہ نہیں چلے گا. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. صحیح بات. مطلب دیکھیں آپ 1 سال لگا لیں رشتہ طے کرتے ہوئے, 1 سال لگا لیں. اگر آپ ارینج میرج کر رہے ہیں, ان کو دیکھتے رہیں, جی ان کو دیکھتے رہیں اور پرکھتے رہیں, کیونکہ اس کے بعد پوری زندگی پھر آپ بچیوں کو صرف سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اب کمپرومائز. لیکن نوشین ابھی ہم اس چیز پہ نہیں پہنچے کہ ارینج میرج صحیح رہتی ہے یا لو میرج. دونوں ہی صحیح رہیں گی اگر ان میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. بعض دفعہ ارینج بھی بالکل ناکام ہو جائیں گی اگر ماں باپ نے یہ چیز دیکھی ہی نہیں. صحیح بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے پاکستان کا جو ہماری سوسائٹی ہے, اس میں لڑکی لڑکے کے ساتھ انٹریکٹ کر ہی نہیں سکتی ہے, بیکاز اٹ از ناٹ الاؤڈ بائی دا پیرنٹس. جی, کہ بھائی تم نے تو لڑکے کے ساتھ ملنا ہی نہیں ہے. اس سینیریو پہ آتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو چکی, اب جیسی بھی تھی پیرنٹ, جیسی ہوئی نہ ہوئی, ہو چکی. اب شادی کیا چیزیں شادی قائم رکھے گی. اب ہم یہ دس از ویری امپورٹنٹ. چلے فرض کیجئے کہ لڑکی بھی عقل مند ہے, لڑکا بھی عقل مند ہے, اور شادی ہو گئی اور کچھ مس میچ بھی تھے بیچ میں. اب جو چیز شادی کو قائم رکھے گی وہ کمٹمنٹ ہے. کمٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی طے کر لیں کہ فار گڈ اور فار ورس, فار بیٹر اینڈ فار ہیلتھ اینڈ فار سکنس, وی ول اسٹے ٹوگیدر. صحیح بات. جو ہرڈل آئے گا ہم مل کے اس کو ہینڈل کریں گے, اور یہ ہم نہیں کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں چھوڑ کے اور میں جا رہی ہوں چھوڑ کے, یہ نہیں کہیں گے. اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر پیرنگ کیا ہوگی. یہ کہہ لیں کہ ریسپیکٹ کریں ایک دوسرے کی, جو چیز آپ سے اپوزٹ ہے اس کی, وہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کر لیں, یا پھر اس کو کیا کہتے ہیں, مطلب کہ آپ کمپرومائز کریں. ہاں, یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو ہم نکاح کے وقت پڑھتے ہیں, یہی دعائیں ہیں نا. دیز آر دی ورسز. انگلش شادیوں کا پتہ ہے کہ انگلش شادیوں میں بھی یہی ہے, بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں بھی یہی ہے. ہاں, اور قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں اس میں بھی یہی ہے. شادی قائم رہے گی نا, تو کمٹمنٹ سے رہے گی, دوسری اپریسیشن سے رہے گی. شوہر بیوی کو اپریشیٹ کرے اور بیوی شوہر کو.
ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا جو ابھی ادھر بیٹھے بھی ہیں, ڈاکٹر عمران, ان کو میں نے دیکھا کہ اگر ان کی بیوی ان کو ایک گلاس پانی بھی لا کے دیتی ہے نا تو وہ کہیں گے ارے بھائی کیا زبردست ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لائے ہو, مزہ آ گیا پی کے. یعنی اتنی چھوٹی چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگلا خوش ہو جاتا ہے, اس کا دل گارڈن ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو اپریسیشن ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور کہاں کیا کہ آپ نے ایک پورا ڈنر بنایا اور شوہر نے کھانا کھا لیا, آپ گھڑی گھڑی اس کو پوچھ رہے ہیں کیسا تھا کھانا, کیسا تھا, تو وہ کہتا ہے کھا تو رہا ہوں, اس کا مطلب ہے اچھا ہی تھا. ہاں مطلب اب اس کا دل لڑکی کا نیکسٹ ٹائم کم بنائے گا. صحیح بات. تو بیسیکلی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ دیے ہیں, زبان دی ہے منہ میں, تو بولنے کے لیے دیے اور اچھے الفاظ کے لیے دیے. تو اپریسیشن پہلی چیز ہو گئی. اپریسیشن پہلے تو کمٹمنٹ ہو گئی, کمٹمنٹ کریں گے تو اپریشیٹ کریں گے. صحیح بات ہے. پہلے تو کمٹمنٹ ہو گئی, پھر ہو گئی اپریسیشن. اپریسیشن آپ نے کرنی ہے انکریجمنٹ کر. صحیح. ٹھیک ہے نا. تیسری چیز یہ ہو گئی کہ آپ کا گڈ ٹائم ٹوگیدر. ٹھیک ہے. بعض میاں بیوی ہوتے ہیں, بڑا میاں محنتی ہے جی, صبح کا گیا ہوا رات کو 10 بجے آتا ہے. بیوی بڑی محنتی ہے, گھر سارا دن چمکا رکھتی ہے, پر دونوں کا گڈ ٹائم ٹوگیدر نہیں ہے. لڑکی کی دوستیں آتی ہیں, وہ چائے پی کے خوش ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ. لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے, شیشہ پیتا ہے, کچھ کھیلتا ویلتا ہے, آ جاتا ہے, مگر گڈ ٹائم ٹوگیدر آپس میں نہیں. جی. تو وہ دن میں ایفرٹ کر کے 20 to 30 منٹس کا ایک گڈ ٹائم ٹوگیدر کریں. گڈ ٹائم ٹوگیدر کا مطلب ہے کہ بیوی گھر میں ہے نا سارا دن, فرض کیجئے, یا کہیں گئی ہوئی ہے کام پہ, تو آتے آتے کوئی اخبار, کوئی واٹس ایپ اٹھا کے کوئی چٹکلا, کوئی شعر, کوئی لائک کوئی لطیفہ یاد کر لے کہ یہ میاں کو سناؤں گی, وہ خوش ہوگا. اور میاں جب وہ آپس میں جی وہ کنیکٹ ہوں گے, اپنے دن بھر کی کوئی مزیدار واقعہ سنائے بجائے غلط واقعہ سنانے کی. یعنی گڈ ٹائم کرنا ہے, وہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, اس کو آپ نے نام دینا ہے 30 منٹس گڈ ٹائم ٹوگیدر. صحیح. ٹھیک ہے. اس میں صرف اچھی باتیں کرنی ہے, کیونکہ جب آپ اچھی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے کچھ ہارمونز ایسے ریلیز ہوتے ہیں جو میاں بیوی میں بانڈنگ ہوتی ہے. بالکل. اب جو بانڈنگ ہو رہی ہے تو لو کریٹ ہو رہا ہے. لو کریٹ ہو رہا ہے تو اللہ بھی خوش ہو رہا ہے, ثواب بھی مل رہا ہے آپ کو. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہلکا پھلکا سا جو ایک لڑیوں والی لڑائی ہوتی ہے جس میں بیوی جو ہے وہ تھوڑا سا روٹ سا جا رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہیں لے کے دیا, وہ نہیں لے کے دیا. از اٹ بیڈ؟ یہ بھی تو کئی دفعہ پیار بڑھاتا ہے کہ مطلب اگر ایک دونوں میں لڑائی بھی نہیں ہوگی بالکل ہی, تو وہ سب پارٹ سی زندگی نہیں ہو جائے گی ایک میرڈ لائف. اس کو ہم کانفلکٹ کہتے ہیں. کانفلکٹ ایک آتا ہے, وہ دیکھیے وہ ایک, اب تیسری ایک چیز آئی, وہ ہے کچھ شادی میں کچھ ادائیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ادائیں لڑکی کی طرف سے اور ہوتی ہیں, لڑکے کی طرف سے اور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل. لڑکے کی طرف سے یہ ہوتی ہیں کہ تم تیار نہیں ہوئی, میں آیا تھا, اور تم چلو تیار ہو. یعنی وہ پھر یہ نہ کہے کہ تم تیار نہیں ہوئی, میں آیا. وہ پاسٹ کی طرف لے جانے کے بجائے پریزنٹ کی طرف لے کے آئے اور کہ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ, میں گھر پہنچ رہا ہوں, 10 منٹ پہلے. سمجھ گئی ہوں کہ نیگیٹو چیز کو بھی آپ پازیٹیو وے میں کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کوئی بچہ خدا نہ خاصہ فیل ہو گیا تو اس کو یہ نہ کہیں کہ تم فیلئر ہو, اس کو کہیں کہ یو کین ڈو بیٹر. تو وہ بتا رہی ہیں. بالکل. ہاں ایسے ہی میاں جو ہے وہ کہے کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ, ان ادر ورڈز کہ تم تیار نہیں ہوئی تھی. اور بیوی بھی یہ نہ کہے کہ آپ مجھے لے کر ہی نہیں دیتے, وہ کہیں کہ مجھے یہ لے چاہیے. اور بیوی یوں کہے کہ پچھلی دفعہ آپ نے جو ڈریس لے کے دیا تھا اتنا خوبصورت تھا, سب اتنی تعریف کر رہے تھے, اب پتہ نہیں آپ کون سا لے کے دیں گے. لائک بات وہی ہے, لیکن کہنے کا طریقہ. میرے خیال میں جتنے بھی لوگوں کی کوئی یہ میرجز کی پرابلم ہو رہی ہے نا, دے مسٹ کانٹیکٹ مشین. ورڈز چینج کر لیں. ہاں جتنا دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بٹ یہ لائف پوری کے لیے. یا پچھلا والا ڈریس پسند نہیں آیا تھا تیرا خاص, تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ پچھلے والا ڈریس بڑا اچھا تھا لیکن میں اس بار اس سے بھی اچھا لوں گی. بالکل. بالکل. اور کچھ ایسے بھی کہہ سکتی ہے کہ اچھا میں آپ کے لیے آگے 5 دن جو ہے نا آپ دیکھنا کیا کیا مزے کے کھانے بناؤں گی, پھر آپ کیا لے کے دیں گے مجھے. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے نخرے اور یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس پہ آپ ایک دوسرے کو خوش ہو جاتے ہیں بجائے اس کے میں تو ناراض ہوں آپ نے لے کے نہیں دیا. اچھا پھر وہ ناراضگی جو آپ کہہ رہی ہیں نا پیار محبت والی, وہ ہوتی ہے 2-4 منٹ کی,
یہاں پہ خواتین کا کیا ہے کہ 2 دن ناراض رہنا. ہاں دیٹ از اچھا اب ٹو مچ ہو گیا, ٹو مچ ہو جاتا اب پھر جو ہے بات کانفلکٹ کی طرف چلی جائے گی. وہ پھر صحیح والا جھگڑا. اور دیٹ از وہ تو سب کو ہی پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو انتہا سے زیادہ کرنے کا مطلب ہے تباہ کرنا. بالکل بالکل. وہ پھر وہ آپ کو نیک آنا چاہیے کہ آپ نے کہاں چپ ہو جانا ہے, کہاں آپ نے مان جانا ہے, کدھر آپ نے رس جانا ہے اور کدھر مان جانا ہے. ہاں تاکہ معاملہ جو ہے وہ بگڑے نہ. بالکل. تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایک تو کمٹمنٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, ایک ہماری اپریسیشن ہو گئی, ایک ہمارا گڈ ٹائم ٹوگیدر ہو گیا. اب ایک چیز آتی ہے دا ایبلٹی ٹو مینیج کرائسس ٹوگیدر. دیکھیں ہر شادی میں اتار چڑھاؤ آئے گا, بالکل. کسی وقت اچانک میاں کی نوکری ختم ہو جائے گی, بالکل یہ بات نہیں, نوکری ختم ہو گئی, اب پتہ چلے گا کہ دونوں میاں بیوی کا اب ٹیسٹ ہے اس کا. بالکل اسی طرح جیسے آپ کا ٹی بیگ ہوتا ہے نا, جب تک خشک ہو تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا. آپ گرم ابلتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ٹی بیگ بڑا اچھا ہے, تو وہ رنگ نکلے گا, رنگ نکلتا ہے جیسے کہ کرائسس آئے گا گھر میں. تو یہ میں پوچھنے والی تھی کہ اس وقت کیا ہونا چاہیے. بالکل. تو اس کے لیے اس کو یہ پریپیئر ہونا چاہیے کہ یہ اچھا بیوی پہ بھی کرائسس آ سکتا ہے, بیوی بیمار ہو سکتی ہے. نہیں تو اگر میاں کی جاب نہیں رہی ہے تو دونوں کے لیے کرائسس ہے. کرائسس دونوں کے لیے, مگر فرض کیجئے پارٹنرز ہیں, پرٹیکولر کرائسس صرف بیوی پہ آیا ہے کہ وہ بیمار ہو گئی اور نہ وہ کھانا پکا سکتی ہے, یعنی اپنا کوئی فنکشن نہیں کر سکتی. اب دیکھنے کا ٹائم یہ ہے کہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا میرے سر پہ ایک مصیبت آ گئی ہے کہ میں اس کی بھی ٹیک کیئر کروں, بچوں کو بھی اسکول چھوڑوں, جاب بھی کروں. یا ان دنوں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم بالکل آرام سے آرام کرو تاکہ جلدی ریکور ہو جاؤ, تم فکر نہیں کرو, میں بچوں کا خیال کروں گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا سیکریفائز ہو گیا. اور بیوی کا سیکریفائز یہ ہوا کہ جس وقت شوہر جو ہے اس کے اوپر کوئی کرائسس آیا ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کو انکریج کیا اور اس نے کہا کہ چلو مل کے اس کا حل نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیونکہ سب سے اچھا حل تو دونوں مل کے بجائے اس کے کہ دونوں لڑنا شروع ہو جائیں. ہاں, دونوں مل کے اس کا حل نکال سکتے ہیں. اور کئی دفعہ اگر حل نہیں نکل رہا تو آپ کسی سائیکالوجسٹ کے چلے جائیں, آپ کسی اپنے بڑے کے چلے جائیں, آپ کسی ڈاکٹر کے چلے جائیں. کسی بھی قسم کا کرائسس ہے, یہ بھی ایک کرائسس ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی میاں بیوی کے اور دونوں کی شادی ہوئی ہے, یہ بھی ایک کرائسس بہت بڑا. پاکستان میں تو بہت بڑا ہے, لیکن ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یار ہر معاملے میں کمپوزڈ رہنے کی ضرورت ہے. ہاں, کمپوزڈ رہیں دونوں میاں بیوی تو آپ کا گھر سالڈ رہے گا. شرازے نہیں بکھرنے شروع ہو جانے چاہیے کہ جی لڑنا مرنا شروع ہو جائیں. تو آپ کے پاس آنے سے پہلے 5-6 سال وہ انتظار کرتے ہیں نا, نہیں آتے, تو وہ 5-6 سال کیا ہوتا ہے, وہ کرائسس گھر میں رہتا ہے, لڑائی ہوتی ہے اس بات پہ, یا ایک بندے کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. پھر جب وہ کسی ماہر سے مل لیتے ہیں تو مسئلہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتا ہے نا. تو جب تک نہیں ملا تھا تو کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے. آپ جب تک کہنے لگے کہ نہیں اس کو یہ خود ہی ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, خود ہی کچھ نہیں ہوتا. نہیں, ٹائم برنگز نتھنگ بٹ ایجنگ. ٹائم سے صرف ایجنگ ہوتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ خود ہی مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ چھوٹا بچہ بہت بدتمیز ہے, یہ بڑا ہو کے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, بالکل نہیں ہوگا. نہیں, وہ اور خراب ہوگا. آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, آپ کو کچھ وائز ورڈز اور وائز قسم کی آپ کو ایڈوائزز ملیں تو آپ کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے ود ان ون ڈے. دیکھیں اب ہم سائیکالوجسٹ کیوں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پہلے بھی لوگ دوائیاں بھی دیتے ہیں, دوائیاں جی اگر مسئلہ حد سے گزر جائے تو دیتے ہیں. تو پہلے گھر کے بڑے ہوتے تھے, وہ بتا دیتے تھے, سب کچھ تھا. اب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے آئیکونک نہیں رہے, بڑوں میں وہ آئیکونک پرسنالٹیز نہیں ہے. اور نہیں, لیکن پلس یہ کہ اگر کوئی اسپیشلسٹ ہے نا اس فیلڈ میں, جی, اور مسئلے بدل گئے ہیں, مسئلے بھی مسئلے ڈیجیٹل ایج کے بدل گئے. خود بھی نہیں بندے کو پتا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے, انٹل اور انلیس کے سائیکالوجسٹ اس سے کوسچنز کر کے وہ چیز اگلوا رہا ہے, جی, تب خود بھی پتا لگتا ہے کہ اچھا وہ یہ کر رہا ہوں. انجو بڑے مزے کی بات, یہ شادی کی ساری چیزیں تو آپ رہنے دیں, 80% marital conflicts are due to a mental disorder which is undiagnosed. خود بھی نہیں پتا ہوتا. 80% یہ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں وہ ان کی اپ برنگنگ جو پیچھے کہیں ہوئی ہے, کوئی بچپن میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا, کسی گھر میں کوئی ایسا وہ حادثہ ہو گیا کہ وہ بندہ جو ہے یا بندی اس کا دماغ کوئی ٹراما ہوا ہوا ہے بچپن کا, کوئی OCD ہے. اچھا OCD والوں کی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں,
OCD اگر میاں یا بیوی میں سے کسی ایک کو چیزیں ہے ایسے رکھنی ہے, خاص طور پہ میاں بڑے تنگ کرتے ہیں کہ بھئی یہ 2 کپ ایسے ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی, اگر OCD دونوں میں سے کسی کو ہے تو اب میں میرٹل تھراپی کر کے کیا کروں, میں تو پہلے OCD کا علاج کروں گی, ٹھیک ہے نا. یہاں یہ فرق آ جاتا ہے کہ اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اسٹریس یا کانفلکٹ آیا ہے اس کا نیچر مینٹل ہیلتھ تو نہیں ہے. اگر اس کا نیچر مینٹل ہیلتھ ہے تو میں یہ پٹیاں پڑھا کے آپ کو کیا کروں گی کہ گڈ ٹائم ٹوگیدر, وہ تو ایک مذاق کی طرح کر لیں گے یا ایک ڈیوٹی کی طرح کر لیں گے, اینڈ میں پھر وہی اس کو دوائی دینی پڑے گی. پھر ان کا علاج OCD کا علاج دوائی سے بھی ہوتا ہے اور تھراپی بھی بڑی لمبی چوڑی کرنی پڑتی ہے, مگر ہو جاتا ہے, رائٹ. اور اسی طرح کسی کو ایک کو ڈپریشن ہے تو اس لیے وہ نہیں بیوی کے ساتھ کہیں جا رہا, اور بیوی اس کی نیڈ کو سمجھ نہیں رہی کہ اس کو ڈپریشن ہے. یا کسی کو انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, کلاسٹروفوبیا فار ایگزامپل, وہ نہیں جا سکتا لفٹوں میں ادھر ادھر, وہ ڈرتا ہے, بیوی کو کہے گا نہیں کہ بیوی کہے گی تم تو ڈرپوک ہو, اس کو کلاسٹروفوبیا ہے, وہ بتا نہیں پا رہا اس کو. صحیح بات. یا کسی کو طرح کے فوبیاز ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوا کہ جو میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں ان میں بہت بڑی وجہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ہینڈل کر لیں تو جھگڑے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی 2 ہیلدی پیپل بہت کم چانس ہے کہ آپس میں ٹکرائیں گے. صحیح بات ہے. جی, دونوں میں سے ایک سمجھ جائے گا, ایک چپ ہو جائے گا, اور جب دونوں کا مینٹل ہیلتھ ایشو ہوگا تو دونوں ایک ہی ٹائم پر لڑائی کریں گے اور وہ لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. اور سب سے بڑی بات, انہی باتوں پہ 20 سال لڑتے رہیں گے, سیم بات. پر پاکستان میں تو خواتین, آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, مطلب جو رورل ایریاز وغیرہ کی خواتین نا, دے آر ایکچولی ایکسپیکٹڈ کہ وہ کمپرومائز کرتی رہیں گی ساری زندگی. آئی ڈونٹ نو وائی یہ ہے. دیکھیے جو پنجاب کا رورل سائڈ ہے, پریشر ہوتا ہے کہ پنجاب کے رورل سائڈ کے پیرنٹس اور باتیں بنائیں گے, ریلیٹیوز باتیں بنائیں گے, واپس آ گئی سسرال والوں نے مطلب نکال دیا, تو وہ پھر کمپرومائز کرتی جاتی ہے, چاہے خاوند مار رہا ہے, مارے بھی کھاتی ہیں. اس کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے علاقے میں پاکستان اصل میں ایک بڑا سا گلدستہ ہے جس میں طرح طرح کے پھول ہیں, ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈائز نہیں ہے. یہاں پر آپ کو وہ خواتین بھی ملیں گی جو کہیں گی وہ مردی کیا جو مارے نا. ہاں, ہمارے گھر میں نے یہ بہت دفعہ سنا. بیوی تھے, میاں نے مارا, مجیب نے میاں کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں پولیس کو دے دوں گا, تو بیوی نے کہا نہیں اس کو کچھ نہ کہیں, اس کو تو یہ تو مجھے مارتا ہے, اپنی تھکاوٹ اس کی ختم ہوتی ہے مجھے مار کے. ڈو یو ریمبر؟ اچھا, اس کو پھر بیوی اصل میں اگر بتائے گی تو پھر وہ خود بھی بتائے گی کہ وہ بھی کیا, مطلب اس نے بھی کیا آگے سے کیا تھا, ٹھیک ہے. میں اکثر خواتین سے پوچھتی ہوتی ہوں کہ اچھا یہ تو بہت برا ہوا کہ آپ کو مرد نے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا مارا, صرف مجھے یہ بتائیے گا کہ مارنے سے 1 منٹ پہلے کیا ہوا تھا. بس کہتی میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ تم تو ہو ہی ایسے, یا کوئی ایسا ورڈ بولا تھا. تو یہ جو ٹریگرز ہوتے ہیں نا, یہ ٹریگرز آپ سمجھیں کہ ایک خاموش قتل ہوتا ہے, اور یہ کئی کافی عرصے سے ہو رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایک دن ایک بلاسٹ ہوتا ہے, اور دونوں کی برداشت ختم. بعض مرتبہ وائفس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کچھ ایسی بات بول دیتا ہے کہ وہ ٹریگر ہو جاتی ہے. اچھا, عورت کا یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہمارے معاشرے میں کہ خواتین اپنا غصہ اپنے اوپر اتارتی ہیں, تو یا بچوں کے اوپر اتارتی ہیں. جی, تو جب بچوں کو مار پڑ رہی ہوتی ہے, مطلب امی کے ابو سے لڑائی ہوئی ہے, ایگزیکٹلی, یا اپنے اوپر اتارتی ہیں. تو بہت دفعہ سنا کہ کانفلکٹ ہوا, لڑائی ہوئی, اس کے بعد خدا نہ خواستہ عورت نے اٹھ کے مٹی کا تیل ڈالا اور آگ لگا دی, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ اس کو وہ غصہ نکالتی. نارمل یہ تھا کہ وہ چیخ پڑتی. تو دیکھیں, مجھے 2 جھگڑتے ہوئے یا لڑتے ہوئے میاں بیوی کبھی اتنے برے نہیں لگے جتنے رسے ہوئے میاں بیوی برے لگے ہیں, کہ ان کا کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. جو تھوڑا بہت لڑ لیتے ہیں وہ دونوں اپنی کم از کم دونوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اپنی پرابلم کو ایک دوسرے کے ساتھ سالو کر لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں, کیونکہ ہیومن بینگز ہیں نا, مشینز تو نہیں ہیں کہ ایک ہی موڈ میں رہیں گے. نہیں, کبھی غصہ آئے گا, کبھی آواز اونچی ہوگی, اس پہ ایسی کیا بات ہے. ہم مشینز نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, ٹھیک ہے. مگر ناراض ہو کے چپ کر کے بیٹھ جانا اور بات نہ کرنا, یہ اس کا مطلب ہے مشین خراب ہو گئی, چلی نہیں رہی. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی بیوی کیوں ناراض ہے, تو آپ منائیں گے کیسے؟ صحیح بات, وہ تو ناراض بیٹھی ہے, بھائی اس سے اچھا تم بولو. تو پھر اس کا کیا کریں؟ اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے جی جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ اس کی بیوی تو ناراض بیٹھی رہی ہے اور وہ اپنی زندگی میں مست ہے,
وہ اس لیے کہ اس نے کوپنگ سیکھ لی نا کہ اب میں کیا کروں, کتنا مناؤں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب کیسے مناؤں. تو اب اس نے کوپنگ یہ سیکھ لی کہ اگر وہ 6 دن ناراض ہے تو میں 10 دن خاموش رہ لوں, تو وہ 11ویں دن بولے گی ہی کچھ. تو اب یہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ بن گیا. ٹھیک ہے, تو بیوی کو بھی چاہیے کہ نوٹ کرے, اچھا اس کو تو میری ناراضگی سے فرق نہیں پڑ رہا تو چھوڑو, پھر ناراضگی سے تو فرق ہی نہیں پڑ رہا, اب کوئی اور میتھڈ یوز کرو بیہیویئر چینج کا. یہ فرق آ گیا. صحیح جی. تو بہرحال ہم نے یہ دیکھا کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ کمٹمنٹ ہو گئی, ہماری اپریسیشن ہو گئی, ہمارا گڈ ٹائم ٹوگیدر ہو گیا, ہمارا ہاؤ ٹو ہینڈل دا کرائسس ٹوگیدر ہو گیا, ہمارے مینٹل ہیلتھ ایشوز آ گئے. اب ایک آخری چیز رہ جاتی ہے اسپریچول ویل بینگ. اگر ہم اسپریچول ویل بینگ دونوں میاں بیوی ایک طرح سے کرتے ہیں, فار ایگزامپل دونوں اٹھ کے کوئی اپنا پریئر ٹائم کرتے ہیں ٹوگیدر, اچھا, یا دونوں اٹھ کے کوئی عبادت ٹوگیدر کرتے ہیں, یا دونوں دنیا کی محفلوں سے دور ہو کے ذرا کسی پارک میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ گاڈ میڈ چیزیں ہیں, مین میڈ چیزیں نہیں ہیں, دریا کے پاس چلے جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں اسپریچول کنیکشنز. اچھا, ٹھیک ہے, اور یہ کر رہے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو اس سے خود بخود ان کے بیچ میں ایک اسپریچول کنیکشن آ جاتا ہے. اچھا, اس سے بھی ویل بینگ بڑھ جاتی ہے. اچھا جی, کئی دفعہ آپ نے سنا ہے یہ میاں چیزیں بیوی دیکھیں ہمیں نہیں پتا تھی یہ چیزیں, اکٹھے عمرہ کرنے جاتے ہیں, کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اچھا میاں بیوی اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے جائے نماز بچھا دی, آپ بھی آ جائیں. اب وہ جو دونوں کا اکٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, مجھے تو لگتا ہے اکٹھے کھانا بھی جی, کوئی وہ بھی اسپریچولزم ہے. ایک اچھا, جگہ یا بیٹھ پھر کے, آپ اکٹھے اپنے گرجا گھر جا رہے ہیں, اپنے سیناگوگ جا رہے ہیں, جو بھی آپ کا مذہب ہے, اپنے مندر جا رہے ہیں, مگر آپ دونوں اکٹھے اس کو اسپریچول ویل بینگ کو کر رہے ہیں. یعنی دونوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم سے بھی بڑا کوئی ہے. اسپریچولیٹی اسی کا نام ہے کہ میں تو ہوں, تم ہو, مگر ہم دونوں سے بڑا بھی ایک بینگ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں. ٹھیک, تو بھی انسانیت آ تو بھی انسانیت آ جاتی ہے. ایک اسپریچولیٹی کو بھی اپنی لائف میں لے کر, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا مذہب ہے اس مذہب کے مطابق آپ اسپریچولیٹی کریں. اور آپ اسپریچول ویلنس جو ہے وہ اس پہ تو آج کل اتنا کام ہو رہا ہے کہ جو اسپریچولیٹی اگر آپ کی میچ کر جاتی ہے اور آپ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انہینس کرتے ہیں تو نتھنگ لائک اٹ. اس میں تو پھر اللہ بھی مدد کرے. نوشین جو کہتے ہیں کہ جی فلانے کی میرے ساتھ کیمسٹری بڑی میچ ہو رہی ہے, وہ سیم بات ہے. وہ بھی, وہ کیمسٹری یہی 5-6 چیزیں. اچھا جی, کیمسٹری کا مطلب ہے کہ آپ اور میں دو میاں اور بیوی پاس آئے تو آکسیٹوسن ریلیز ہوا, ہاں ٹھیک ہے, ڈوپامین ریلیز ہوا, تو وہ آپ کی ڈوپامین کی کلک جو ہے وہ آپ کو اپنے شوہر کو دیکھنا ہی خوشی کا باعث. تو یہ ایک دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. صحیح بات ہے کہ آپ بیوی کو دیکھ کے خوش ہو گئے, بیوی آپ کو دیکھ کے خوش ہو گئی, تو آپ کی ڈوپامین ریلیز ہوئی, آکسیٹوسن ریلیز ہوا. ہارمونل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ہارمونل کنیکشن بن گیا ہے نا, اسپریچول کنیکشن بن گیا. پھر آپ لوگ اکٹھے واک پہ گئے تو آپ کا ایک ایتھلیٹک کنیکشن بن گیا کہ دونوں ایک جیسی چیز فیل کر رہے ہیں. اچھا تم تھک گئی, نہیں میں نہیں تھکی, میں تھک گئی, دونوں ایک دوسرے کا اسٹیمنا دیکھ رہے ہیں. ایک اچھا مقابلہ ہے میاں بیوی کے درمیان, اور ایک اچھا ایٹماسفیئر بن جاتا ہے. اچھا ایٹماسفیئر بن گیا. اینڈ اٹ ٹیکس اونلی 30 minutes 40 minutes ٹوگیدر. صحیح بات ہے. وہ اتنا سا نسخہ ہے. اینڈ واٹ ایور یو ڈو ایوری ڈے فار more than 18 minutes, it becomes a skill by the year ending. 18 minutes آپ کوئی کام کر لیں every day, 365 days کے بعد وہ آپ کی اسکل ہے. اچھا, وہ آپ کی اسکل ہے 18 minutes. آپ 18 minutes روز دے کر آپ ایک جو ہے وہ کھانے کی ڈش کوئی تیار کر لیں, کوئی مشکل سی چیز. آپ کہیں کہ میں نے کیش بنانی, اچھا آج بنائی, کل بنائی, پرسوں بنائی, 365 days بنا لیں. آپ ریسٹورینٹ کھول سکتی ہیں 366 کہ وہ ظاہر اتنی دفعہ بنا اسکل آ تو آپ اس کے جائے گی. ماسٹر ہو جائیں. بٹ 1 year از ویری امپورٹنٹ, یعنی کہ یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جو ریسرچ ہے. اچھا, کہ کوئی کام آپ ریسرچ ہے 18 minutes a day کریں, ٹھیک ہے, اور اس کو 1 year تک کرتے رہیں, تو وہ آپ کا اسکل, وہ آپ کی اسکل بن جائے گی. صحیح بات. اور اس میں آپ کسی کو تھوڑی شروع میں مانیٹرنگ کسی سے لیں کہ میں یہ ٹھیک بنا رہی ہوں, ایسا نہ ہو کہ وہ آپ غلط اسکل کرتے جائیں اور کوئی آپ کا جی ریسٹورینٹ میں. آپ انجیکشن لگانے کا دیکھ لیں, آپ تو ڈاکٹر ہیں, کہ انجیکشن لگتا ہے. آپ پہلے دن ہاؤس جاب کرنے گئے, آپ نے ایک انجیکشن لگایا, پیشنٹ نے کیا ہائے, پھر کیا ہائے, پھر آپ نے دیکھا کہ یہ تو پیشنٹ کچھ بول ہی نہیں رہا,
پھر جی 6 مہینے ہو گئے تو اب تعریف آ رہی ہے ہاں کہ ڈاکٹر صاحب ہاتھ کا پتہ ہی نہیں, 1 سال گزر گیا, آپ ماہر ہیں, آپ کو ڈپلوما ڈاکٹرز کو مل گیا. مور دین 1 ایئر کی ٹریننگ, کیونکہ وی آر ایکچولی ڈیلنگ ود ہیومن بینگس. پہلے آپ لوگ اگر جب 1 سال کا ہوا کرتا کوئی تھا کھانا پکتا ہوا خراب ہو جائے تو اٹس فائن, جی لیکن ایک ہیومن بینگ اللہ معاف کرے از ویری امپورٹنٹ. بالکل لائف کی جو ایک وہ ہوتی ہے نا, تو اس لیے پھر ہمارا اسکل بنتے بنتے 5 سال لگ جاتے ہیں, 6 سال. اور پھر آپ لوگ جب اسکل کرتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں تو انڈر مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ پیشنٹ سے کھیل نہیں رہے ہوتے بلکہ آپ انڈر مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. جی, بیکاز یہ کوئی مطلب لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ آپ نے لکڑی سے کارونگ سیکھنی ہے, خراب ہو گئی. جی, تو یہ ہے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم آسان لفظوں میں بتائیں. اب اگر ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ مشکل لگ رہے ہوں تو ان کو ہم پھر کبھی اور بھی آسان بنا لیں گے مزید. اب آپ نے بہت ہی ایزی وے میں بتایا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا ہے کہ شادی کے کیا فائدے ہیں اور کیسے ہم اس کو سکسیسفل کر سکتے ہیں. کہ اب تو ہو گئی, جیسی بھی ہوئی, لو میرج ہوئی یا نہیں ہوئی. اور اس سے پہلے یہ بھی بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے بیفور یو گیٹ میرڈ. تو یہ آئی ہوپ کہ یہ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری ہیلپ فل فار یو آل. اور آج چند سوال تھے جو میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھتی ہوں پری میرٹل کاؤنسلنگ. اچھا, وہ میں لکھ کے لے کر آئی تھی. اچھا, کہ جب ایک لڑکی آتی ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے اور مجھے کچھ گائیڈ کرے, تو میں پہلا سوال اس سے یہ کرتی ہوں کہ تم شادی میں کیا رول پلے کرنا چاہتی ہو. اچھا. اب وہ کہتی ہے رول, میرا کیا رول, میں تو دلہن ہوں. اچھا نہیں, تم پیسیو رول پلے کرنا چاہتی ہو یا ایکٹیو. اچھا, ٹھیک ہے. کیا تم ڈیسیجن میکر بننا چاہتی ہو یا ڈیسیجنز ماننا چاہتی ہو. اچھا, پہلے ہی اس سے پوچھتی ہوں. تو وہ کہتی ہے دیکھیے میں تو بڑی ڈاڈی ہوں اور بڑی روب والی ہوں, میں نے تو اپنی منوانی ہے, تو میں اس کی ریسپیکٹ کرتی ہوں, یہ اس کی پرسنالٹی ہے. تو میں اس کو کہتی ہوں ٹھیک ہے, پھر تم یہ بات ضرور اپنے منگیتر کو بتانا کہ میری عادت ہے کہ میں اپنا مشورہ ضرور دوں گی. صحیح بات, ٹھیک ہے. تو بعد میں آپ نہ کہنا مجھے, مطلب میری یہ عادت ہے. ہاں, لیکن اب پھر نوشین یہ بھی بتایا کریں کہ صرف مشورہ دینا, مشورہ یہ نہ ہو کہ تم زبردستی اور وہ مطلب جابر طریقے سے گھر والوں کو بتانا شروع کر دو جا کے کہ یہی ہونا چاہیے. جی, کہ اب میرا وہ مطلب کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی ہر چیز کے بارے میں رائے ہوتی ہے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے, وہ ضروری ہے, بڑی اچھی بات ہے, وہ ضروری ہے, وہ ہونی چاہیے. تو اب آپ اس سے رائے ضرور لیں اور اس کو پھر آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اچھا پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گی. اب یہ دیکھیں جیسے نیا سوال ہے, اگلا سوال ہے کہ اچھا بھائی ہاؤ ڈو وی ڈیوائڈ دا ہاؤس ہولڈ چورس. اچھا, کہ تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے, کون سا کام تم کرو گی اور کون سا شوہر کو دو گی. اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے میں کیوں کام کروں, میں تو کوئی کام نہیں کروں گی. اچھا بھائی وہ میں اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہوں, میں کیوں کوئی کام کروں. پھر اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اس تھاٹ سے نئی زندگی شروع کرنے والی ہے. تو اب پہلے تو میں اس کے جواب سن لوں گی, پھر میں اس کو بتاؤں گی کہ اس جواب کا یا اس لائف سٹائل کا کانسیکوینس کیا ہوگا. صحیح بات ہے. تو اس کا کیا کانسیکوینس ہوگا اگر وہ کہے کہ جی میں اب آ گئی ہوں, باتیں میری ساری, میں تو باہر آ گئی ہوں, ہاں, اور میں نے کام کوئی بھی نہیں کرنا, کام تو میں نے کوئی نہیں کرنا. ہاں, میاں جائے گا صبح کما کے آئے گا, ہاں, اور وہی آ کے پھر جو ہے وہ سارا کچھ کرے گا اور وہ گھر کا بھی کام کیسے سمجھائیں گی. جی, تو پھر میں اس کو بتاؤں گی کہ پھر اس میں ڈویژن کیا ہوئی. ہاں, پھر تو آپ کا تو یہ شادی ڈس بیلنس ہو گئی, ہاں, اور آپ تو بور ہوں گے گھر میں, اور آپ کو وہ کس چیز پہ اپریشیٹ کرے گا. ایگزیکٹلی, وہ اس چیز پہ اپریشیٹ کرے گا کہ تم تو بڑا اچھا صبح سے بیٹھی بھی ہو آپ سارا دن. ہاں, صحیح بات, کہ اچھا بیٹھی نہیں, تو وہ کس چیز پہ اپریشیٹ کرے گا, اور آپ کی اسکل کیا بنے گی. تو یہ کاؤنسلنگ جی, کہ اس کو خود مطلب دین شی ول ریئلائز کہ میں جو سوچ کے آئی ہوں جی دیٹ از ناٹ کریکٹ. اس کو رائٹ اوے میں نے نو نہیں کہنا, میں نے اس کو بلکہ لمحہ فکریہ دینا ہے کہ پھر آپ کی اسکل کیا بنے گی. اچھا, پر آپ خود سوچے, آپ بور تو نہیں ہوگی پھر سارا دن بیٹھے. ہاں, اگر وہ کہے کہ نہیں ہوگی تو پھر میں کہوں گی پھر یہ بات اس کو پہلے بتا دیجیے. ہاں, اگر آپ ایڈمنٹ ہیں کہ میں کوئی کام نہیں کروں گی, ہاں, تو پہلے بتا دیجیے. صحیح بات, بجائے اس کے کہ آپ تیسرے چوتھے مہینے واپس آ جائیں کہ مجھ سے کام کرا کے. ہاں, ہے نا, آپ بتا دیں کہ میں اتنا کام کروں گی اور اتنا نہیں کروں گی, اور سنڈے والے دن کوئی کام نہیں کروں گی. صحیح, تو آپ بیچ کا رستہ نکالیں. مطلب کہ نوشین اس کو ڈائریکٹلی یہ نہیں کہتی کہ یو آر رانگ. جی, کیونکہ یہ اس کی پرسنالٹی ہے. اس کو اس طرح سے بتاتی ہے کہ سو دیٹ وہ خود اپنے اوپر ایک جائزہ ڈالے کہ واٹ شی از ڈوئنگ, کیا ہے, کیا کر رہی ہے خود, وہ اس کو خود پتا چلے.
اب جیسے ایک لڑکی سے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جیسے آپ سے پوچھتی ہوں انجو، آپ بتائیں کہ شادی میں سب سے مشکل ایشو کیا جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کو کیا ایریا ہینڈل کرنا بہت مشکل لگا؟ یعنی اب پرانی بات ہو گئی تو شاید ہمیں یاد نہ ہو لیکن مجھے جو لگا، مجھے یہ لگا کہ بچے جو ہیں وہ مجیب کو زیادہ سنبھالنے چاہیے یا مجھے سنبھالنے چاہیے یا کچھ اس طرح کا لگا کہ بچوں کی ہینڈلنگ کیسے ہو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہم اس کو پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کہ شادی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک پورا کام ہے، تو اب شادی میں آپ کو سب سے مشکل چیز کیا لگتی ہے؟ تو لڑکیوں کے جواب آتے ہیں غرارے کا کلر چوز کرنا، لڑکیوں کے جواب آتے ہیں کہ میں مہندی پہ تھیم کیا رکھوں. وہ اس تھیم سے لڑکیاں پاگل ہو رہی ہیں، رکشے پہ بیٹھ کے آنا ہے مہندی لے کے یا سائیکل پہ کہ میں نے تھیم کیا رکھنا ہے. میں نے کہا ڈو یو تھنک دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ آف دا میرج؟ وہ کہتی یس. اب دیکھ لیں. تو پھر اس کو ریئل ایشوز بتائے کہ ریئل ایشوز یہ ہوں گے کہ جس دن آپ گھر پہ ہیں، نوکر آپ کا چھٹی کر گیا، شوہر نے 2 گھنٹہ پہلے بتایا یہ میرا ایک دوست باہر سے آیا ہوا ہے، اس کو لے کے گھر آ رہا ہوں کھانا کھانا. اب آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اور وہ کھانا بھی گھر کا ہی پکا ہوا کھلانا چاہ رہا ہے، بازار سے منگا لیا تو پھر تو بات نہیں بنی. تو اب کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک ایشو ہے. پھر یہ ایشو ہے کہ فرض کریں کہ آپ کی مدر ان لا گھر پہ ہے مگر بیمار ہے، تو آپ اس کی ٹیک کیئر کریں گی اور اس کے تھرو آپ کیسے جو ہے وہ اپنی جگہ بنائیں گی سسرال میں. ٹھیک ہے، اسی طرح لڑکے سے پوچھیں گے کہ واٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ آف دا میرج، تو وہ کہے گا کہ بالکل اپنی دوستوں کو چھوڑنا، گھر میں بیوی کو وقت زیادہ دینا، اور ایک خاتون ہے، ہمیں تو نہیں پتا، میری تو کوئی اتنی لڑکیوں سے دوستیاں نہیں تھی، مجھے تو پتا ہے لڑکوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، تو ایک لڑکی کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یہ بڑا مشکل ہے نا. تو اب ان کے جواب سے ہی سمجھ آ جائے گا کہ ابھی ان کی سمجھداری کا کیا لیول ہے بچوں کی، کیا وہ اس لیول پہ بھی ہیں کہ ان کی شادی کی جائے سائیکولوجیکلی. رائٹ، دیکھیے دیر کین بی اے گرل ہو از لائک 28 years old and she's 5'7", she's got a good height, good education, but آپ یہ جب سوال پوچھیں اور جو جواب آپ کو ملے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سائیکولوجیکلی کتنی میچور ہے نا. تو ہم اس کے پیرنٹس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ابھی بھی ٹائم ہے، کچھ عرصہ اور اس کی شادی نہ کریں، تھوڑا سا اس کو نہیں پتا کہ شادی میں کیا کرنا ہے. تو ایک یہ بھی ہو گیا کہ جب تک دونوں پراپر میچور نہ ہوں ان کی شادی نہ کی جائے. اور کچھ امیچور پرسنالٹیز ہوتی ہیں جی، اور وہ لوگ خاص طور پر جو بچے گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ کافی بڑے ہو کر بھی چھوٹے ہی رہتے ہیں، یا جن کو اسٹریٹ اسمارٹ نہیں بنایا جاتا، بہت ببل کی طرح پالتے ہیں نا، تو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ شادی میں کیا پرابلمز آنے والی ہیں. صحیح بات. پھر ان کو جب شادی کی ریئل پرابلمز اور ان کے بتاتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں. اچھا پھر جب سولوشنز بتاتے ہیں تو کام ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ اچھا اس کے سولوشنز بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو مگر وہ اویئر ہو جاتے ہیں. اور جہاں فرض کیجئے کہ ان کی شادی چلنے کا چانس صرف 30% تھا، اب وہ بڑھ کے 50% ہو سکتا پری میرٹل کاؤنسلنگ کے یہ کوسچنز پوچھنے کے بعد. صحیح بات ہے. تو اس لیے یہ کیونکہ ہماری تو جب مطلب ہمارے زمانے میں تو شادی ہوتی تھی تو یہ چیزیں ان کو کیٹر ہی نہیں کیا جاتا، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ ان چیزوں کا اور کسی نالج کے ہونے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے، بیکاز یہ ہمارے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیونکہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ جتنا زیادہ تعلیم ہوگی کسی بھی چیز کے اوپر اتنی ہی وہ والا فیلڈ جو ہے وہ فلرش کرے گا. تو سائیکالوجی جو ہے اٹس ایکچولی واٹ از ہیپننگ ان آر مائنڈس. تو اگر وہ اس کو آپ پڑھ لیں ڈیٹیل میں تو آپ اپنے بہت ساری پرابلمس جو آپ کو لائف میں ہو رہی ہوتی ہیں، جو آپ کو ان نوئنگلی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ اپنی ان پرابلمس کو بڑے آرام سے سالو کر سکتے ہیں. تو آج کے اس ولاگ میں ابھی تک ہوا ہے یہ صرف ایک کویسچن کا آنسر. تو ابھی جو نیکسٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جی بچوں کی اپ برنگنگ کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے، وچ از بہت زیادہ پوچھا جانے والا کویسچن ہے. تو پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا کہ بہت فرما بردار بچے ہوتے تھے اور اتنی زیادہ بچوں کی ڈیمانڈز نہیں ہوتی تھی. تو ابھی نئے زمانے کے حساب سے وہ بھی چینوں کے ساتھ بات چیت کریں گے.
نیکسٹ بلاگ آپ نے ضرور دیکھنا ہے, مس نہیں کرنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.